औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम ख़ौरान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप लोगों की खिदमत में ईद उल फ़ित्र की मुबारकबादी पेश करती हूँ और ख़ुदा की बारगाह में दुआ करती हूँ अल्लाह आप तमाम लोगों को दीन और दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब करे इंशाअल्लाह। आज हम और आप सूरह अलक़ की मुख्तसर सी तफसीर पर नज़र डालेंगे। सूरह अलक़ जो मक्की सूरा है और मुकम्मल इसमें 19 आयात है। ये वो सूरा है जिसके लिए कहा जाता है कि नबी करीम की मबऊस होने के बाद, मबऊस बरसालत होने के बाद बिल्कुल इब्तदाई मरहले में ये सूरा नाजिल हुआ है और इसी सूरे को कहा जाता है कि सबसे पहली वही जो नबी पर हुई है इसी सूरे की शक्ल में हुई है। और कहते ये भी है कि कुछ मुफस्सिरीन का कहना ये भी है कि इस सूरे की पहली 5 आयतें इब्तिदा में नाजिल हो गई थी क़ल्बे नबी करीम पर और उसके बाद की जो आयत हैं वो बाद में नाजिल हुई हैं। यानी जब नबी मबूस हुए तो इब्तिदा की 5 आयतें नाजिल हुई और बाकी की जो आयतें हैं वो बाद में नाजिल हुई। इस सूरे को हम और आप 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, यानी 4 पार्ट इसके किए जा सकते हैं। इसके अंदर के जो कंटेंट है उसको देखते हुए सबसे पहले मरहले पर खुदावंद करीम ने इस सूरे में बात की है अपने नबी को तिलावत कुरान का हुक्म देते हुए इंसानों की खिलकत के बारे में कि इंसान किस तरह से एक गोश्त के लोथड़े से पैदा किया गया जिसकी कोई वो वक़्त यानी कोई जिसकी बिसात कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद दूसरे हिस्से में परवरदिगार आलम ने अपना लुत्फ़ व करम बयान किया है कि किस तरह से अल्लाह ने अपने लुत्फ़ व करम के ज़रिए इंसान को कामयाब बनाया और कैसे अल्लाह ने इल्म और कलम के ज़रिए, पेन के ज़रिए, कलम के ज़रिए से खुदावंद करीम ने तुम्हें तरक्की दी है। तीसरे मरहले में अल्लाह ने उन नाशुक्रे इंसानों का तज़किरा किया है जो अल्लाह की नेमतों को हासिल तो करते हैं लेकिन सरकशी अख्तियार करते हैं, खुदा का शुक्र अदा नहीं करते हैं, वो अपने आप को बेनियाज समझने लगते हैं। और चौथे मरहले पर माबूद ने उन लोगों का तज़किरा किया है जो लोगों को नेक अमल से रोकते हैं, हिदायत के रास्ते से रोकते हैं। तो उनकी अल्लाह ने सज़ा बयान की है कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा दी जाएगी जो नेकियों से लोगों को रोकते हैं, हिदायत की राहों से लोगों को अलग करते हैं। और आखिर में खुदा ने सजदे का हुक्म देते हुए इस सूरे को ख़त्म किया है। सूरा पढ़ने की जो फजीलत बयान की है वो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने बयान की है। मौला फरमाते हैं कि अगर कोई इस सूरे को दिन में या रात में पढ़े, अगर दिन में पढ़े और दिन में मर जाए, रात में पढ़े और रात में मर जाए तो उसे शहीद करार दिया जाएगा, उसे शहादत का दर्जा मिलेगा और रोज़े क़यामत वो शहीदों की सफ़ में खड़ा होगा। सुबहान अल्लाह। फिर उसके बाद कहा मौला ने कि अगर कोई इस सूरे की तिलावत करता है तो उसको ऐसा अजर मिलेगा जैसे उसने नबी की हिफाजत के लिए तलवार उठाई है और नबी की हिफाजत करते हुए उसने जिहाद किया है। कितना खूबसूरत अजर दिया जा रहा है। और इस सूरे के लिए कहा गया कि इसके 3 नाम हैं। पहले इसे सूरह इक़रा भी कह सकते हैं, सूरह अलक़ भी कह सकते हैं और सूरह क़लम भी। 3 नामों से इस सूरे को याद किया गया है। इस सूरे की आयात को देखने से पहले हम और आप सूरे की शान नुज़ूल की तरफ नज़र करेंगे और इसका पस मंज़र जानने की कोशिश करेंगे। पस मंज़र यानी बैकग्राउंड, किन हालात में ये सूरा नाजिल हुआ है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अक्सर मुफस्सिरीन ने ये कहा है कि सूरा नबी की जब बेसत हुई थी तो नबी के बेसत के बिल्कुल इब्तदाई हिस्से में, बिल्कुल शुरुआत में सूरे की 5 आयतें नाजिल हुई हैं और बकिया की जो आयतें हैं वो बाद में नाजिल हुई हैं। सही है। शान नुज़ूल के बारे में बहुत सारी किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है और ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो नबी करीम के लिए
قابل قبول نہیں ہے۔ وہ باتیں نبی کی عظمت کو کم کرتی ہیں، نبی کی فضیلت کو گھٹاتی ہیں، لہٰذا ان باتوں کو سکپ کرتے ہوئے اہل تشیع کے علماء نے جن باتوں کو قبول کیا ہے صرف اتنی ہی باتیں یہاں پر بیان کی جائیں گی۔ اور اس کے شان نزول کے لیے کہا گیا کہ نبی کریم غار حرا میں موجود تھے، اور غار حرا میں اسی وقت جبرائیل امین آتے ہیں، نبی سے ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کرنے کے بعد فرماتے ہیں نبی کریم سے اقرا۔ جب جبرائیل کہتے ہیں نبی سے اقرا تو نبی فرماتے ہیں کہ میں کیسے پڑھوں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جیسے نبی نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو جبرائیل نے بڑی شفقت کے ساتھ نبی کریم کو آغوش میں لیا۔ کچھ روایات اس طرح کی کہ آغوش میں لیا یا دلاسا دیتے ہوئے دوبارہ کہا اقرا، تو نبی نے پھر یہی جملہ کہا کہ میں کیسے پڑھوں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور پھر تیسری بار میں جبرائیل امین نے ابتدا کی 5 آیات کی تلاوت کی، اور جب 5 آیات کی تلاوت کرنے کے بعد نبی کی اور جبرائیل امین کی گفتگو ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم غار حرا سے گھر واپس آتے ہیں، اور گھر واپس آنے کے بعد خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے کہتے ہیں کہ اس وقت میرے جسم اطہر میں ذوف محسوس ہوتا ہے، یعنی یہ کیونکہ پہلی وحی تھی نبی کریم کی ذات اقدس پر، لہٰذا اس کا وزن تھوڑا سا شاید نبی کو محسوس ہو رہا تھا، اور اس وجہ سے نبی نے آ کر کہا تھا کہ خدیجۃ الکبریٰ مجھے تھوڑا سا بدن میں ذوف محسوس ہو رہا ہے، کوئی چادر مجھ پر اڑھا دو۔ یہ وحی کا وزن تھا جو نبی محسوس کر رہے تھے اپنے بدن پر۔ اس طرح سے یہ سورہ کی 5 آیات نبی کریم پر نازل ہوئی، اور وحی کا وزن زیادہ تھا، نبی نے اپنے جسم اطہر پر ذوف بھی محسوس کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اب ہم سورے کو آیات کے اکارڈنگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ پروردگار عالم علم کی اہمیت بتاتا ہے، انسان کو بتاتا ہے کہ کیسا تھا وہ ناشکرا ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے اس کو ترقی دی اور اس کے بعد پھر اس نے ناشکری اللہ کی اختیار کر لی۔ سورے کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے جہان کو پیدا کیا ہے، یعنی پڑھیے اے میرے حبیب، آپ پڑھیے کس کے نام سے؟ رب کے نام سے۔ خدا نے پہلی ہی وحی میں، پہلی ہی آیت میں سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کیا وہ کیا؟ اپنی ربوبیت، اپنا رب ہونا بتایا کہ میں رب ہوں۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کا مالک بھی ہو اور اس کی تربیت بھی اس کی ذمہ داری ہو، اس کو پالنا، اس کا خیال رکھنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ یعنی پہلی ہی وحی میں، پہلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے میں رب ہوں، یعنی میں تمہارا مالک ہوں اور میں ہی تمہاری تربیت کرنے والا ہوں، میں ہی تمہیں پالنے والا ہوں، میرے اوپر تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور فوراً اس کے بعد کہا خلق، یعنی میں ہی خالق بھی ہوں اور میں نے ہی تمہیں خلق کیا ہے، یعنی خالقیت اور ربوبیت اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے خداوند کریم ایسا ہی خالق ہے جو خلق کرنے کے بعد اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ اس کی پرورش کی ذمہ داری، اس کی تربیت کی ذمہ داری، اس کی رکھوالی، یہ سب کچھ کس کے حوالے ہے؟ خداوند کریم کے حوالے۔ اور یہاں پہ جو بسمک الذی، یعنی اپنے رب کے نام سے تمہیں پڑھنا ہے، اس طرح کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بارے میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ نے پہلی وحی میں کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو، لہٰذا بسم اللہ جو ہے وہ قرآن کی ہر سورے کا جز ہے، یعنی ہر سورے میں پھر بسم اللہ کہنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں یہ کہا پہلی وحی میں کہ اپنے رب کے نام سے تمہیں پڑھنا ہے۔ کتنی خوبصورت پہلی آیت ہے، لطف آتا ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے دوسری آیت میں کہا کہ
خلق الانسان من علق، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا علق سے. علق کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو، یا علق اس چیز کو کہتے ہیں جو تھوڑی سی چپکنے والی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم دیکھیں جو جوک ہوتا ہے نا، جوک اب ایک جو لمبا سا جو چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو انسان کے جسم میں چپک کر اس کے خون کو چوستا ہے، وہ چونکہ چپکتا ہے لہٰذا اس کو بھی علق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو جمے ہوئے خون جو ہوتے ہیں اس میں بھی تھوڑا سا چپچپاپن ہوتا ہے. اس وجہ سے شکم مادر کے اندر جو گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے پہلے مرحلے پر، اسے بھی علق کہا گیا. ایک اور تفسیر اس کی بیان کی گئی ہے، علماء نے بیان کیا کہ حضرت آدم کی مٹی کو بھی علق کہا گیا ہے، کیونکہ حضرت آدم کی مٹی جو منگائی گئی تھی وہ بھی تھوڑی سی چپکنے والی مٹی تھی، لہٰذا اس مٹی کو بھی علق کہا گیا. خدا نے کہا ہم نے تمہیں ایک چپکنے والی چیز سے، یا مٹی لے لیں آپ اس کا معنی، اور یا پھر آپ یہ جو الگ گوشت کا لوتھڑا جو شکم مادر میں پہلے مرحلے پر ہوتا ہے اس کا معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس طرح سے پیدا کیا. پھر اس کے بعد تیسری آیت میں خدا نے کہا، اگین کہتا ہے اقرا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، یعنی پڑھو کہ تمہارا پروردگار عالم مکرم ہے، باعزت ہے. دوسری بار اقرا کہنے کا کنسپٹ کیا تھا؟ کیوں اللہ نے سیکنڈ ٹائم اقرا کہا؟ فرسٹ آیت میں اللہ نے کہہ دیا اقرا، تھرڈ آیت میں اگین اللہ کہتا ہے اقرا، تم کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں علماء یہ کہتے ہیں، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پہلی آیت میں تو کہا جا چکا تھا، لیکن تیسری آیت میں اللہ نے پھر اس لیے کہا کیونکہ نبی کریم نے کہا تھا کہ میں کیسے پڑھوں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لہٰذا نبی سے تاکیداً یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ پڑھیے، اور اس لیے پڑھیے کہ آپ کا رب مکرم ہے، باعزت ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا. اور جب وہ آپ کا مددگار ہے تو پھر آپ کو کسی کے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود بخود اسے پڑھ لیں گے. اور ایک معنی تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ پہلی آیت میں جو اقرا آیا ہے مفسرین یہ کہتے ہیں وہ نبی کریم کے لیے ہے، اور تیسری آیت میں جو اقرا آیا ہے وہ عام انسانوں کے لیے ہے. یہ تفسیر بیان کی گئی. اور تیسرا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کے لیے ہی ہے، دونوں اقرا جو ہے وہ نبی کے لیے ہے، لیکن چونکہ نبی کہہ رہے تھے کہ میں کیسے پڑھوں لہٰذا تاکید کے طور پر یہ کہا گیا کہ نہیں آپ کو پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ نے جو نبی کہہ رہے تھے کہ میں کیسے پڑھوں، مجھے پڑھنا نہیں، یا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، اس طرح کے جو نبی نے جواب دیے حضرت جبرائیل کو، تو نبی کریم کو دلاسا دیتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مکرم ہے، وہ باعزت ذات ہے. اور اس کے بعد اللہ اپنی لطف و کرم کو بیان کرتا ہے کہ کیسے اس نے انسان کو جو ایک علق تھا، ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، ترقی دی. تو پھر اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے. آیت نمبر 4 میں اللہ یہی کہتا ہے الذی علم بالقلم، وہی جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے. خدا چوتھی آیت میں کہتا ہے اپنے نبی کو دلاسا دیتے ہوئے کہ اے میرے حبیب آپ پڑھیے، کیونکہ اس خدا نے علم دیا، تعلیم دیا قلم کے ذریعے سے اس انسان کو جسے کچھ نہیں آتا تھا، جو کچھ نہیں جانتا تھا، اللہ نے اسے بھی علم دیا ہے اور اسے بھی قلم کے ذریعے سے ترقی یافتہ بنایا ہے. اور 5ویں آیت میں کہا علم الانسان ما لم یعلم، جبکہ اسے کچھ نہیں آتا تھا اللہ نے اسے سکھا دیا. صحیح. اور انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. وہ رب ایسا ہے کہ جب ایک انسان کچھ نہیں جانتا تھا اللہ نے اسے سب کچھ سکھا دیا، سب کچھ بتا دیا. لہٰذا اے میرے حبیب، اپنے حبیب پر وہ پروردگار عالم اپنا لطف کرے گا، اپنا کرم کرے گا، لہٰذا آپ پڑھیے. اور آج ہم اور آپ اس بات کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے
علم اور قلم کے ذریعے سے انسانوں کو ترقی دی ہے، انسان کامیاب ہوا ہے۔ آج اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ علماء کا قلم شہداء کے لہو سے افضل ہے، صحیح ہے؟ شہداء کے خون پر بھی علماء کا قلم سبقت لے گیا، آگے چلا گیا۔ یہ قلم میں اتنی زیادہ طاقت اللہ نے رکھی ہے، لہٰذا قلم کی اور علم کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ترقی یافتہ بنا دیا علم اور قلم کے ذریعے سے۔ لہٰذا اے میرے حبیب آپ بھی پڑھیے، اور جو اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی اللہ کے نام سے بسم اللہ کر کے اللہ کا ذکر کرو، یہ جو کہا جا رہا ہے، تو جب یہ کہہ دیا گیا پہلی ہی وحی میں نبی کریم سے، تو ہم نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں، خدا کی قسم جب حبیب خدا کی زندگی پر نظر کی جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے، جنگ میں، استراحت میں، آرام میں، بے قراری میں، ہر جگہ پر نبی کریم کی زبان مبارک پر ذکر الہی ہے، اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے تھے۔ حتیٰ جب نبی سو کر اٹھا کرتے تھے، نیند ختم ہو جاتی تھی اور وہ سو کر اٹھتے تھے، اس وقت بھی پروردگار عالم کا شکر کرتے تھے، الحمد کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ معبود حقیقی تیرا بہت شکریہ ہے کہ تو نے مجھے دوسری زندگی عنایت کی ہے۔ گھر سے جاتے تھے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، گھر لوٹتے تھے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، نیا لباس پہنتے تھے تب بھی شکر ادا کرتے تھے، یعنی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جب نبی کی زبان پر ذکر الہی نہ رہا ہو۔ یہ 5 آیات یہاں پر مکمل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد خدا نے 6 آیت میں اگلا جملہ کہا، کلا ان الانسان لیطغی، ٹھیک، ایسا نہیں ہے کہ انسان حق شناس ہو، یقیناً وہ سرکشی کرتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا؟ خدا کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو ترقی دی، قلم دیا، علم دیا، تو کیا وہ انسان شکر گزار بن گیا؟ کیا وہ انسان اللہ کی معرفت کو حاصل کرتے ہوئے توحید کا قائل بن گیا؟ کیا وہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے والا بن گیا؟ کلا، اللہ کہتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان حق شناس نہیں ہے، ہر انسان حق کو نہیں پہچان پاتا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ سرکشی کرتا ہے۔ سرکشی کرتا ہے یعنی طغیان یا منہ پھیر لینا، یا اللہ کی ذات سے ناراض ہونا، یا اس کے دربار سے نکل جانا، یا اس کی اطاعت نہ کرنا، آپ کچھ بھی اس کو سمجھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ کس طرح سے سرکشی کرتا ہے، طغیان گری کرتا ہے، اور وہ اللہ کی باتوں کو قبول نہیں کرتا۔ ہر انسان شکر گزار نہیں ہوتا۔ پھر اللہ آیت نمبر 7 میں کہتا ہے، الراح استغنا، یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ سرکشی کرتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، تب جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ خود کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ الراح استغنا اس کا ترجمہ ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی خدا کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ اس طرح خیال کرنے لگتا ہے، لہٰذا وہ کیا کرتا ہے؟ سرکشی کرتا ہے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 8 میں کہا، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَىٰ، جبکہ یقینی طور پر تیری بازگشت میری طرف ہے، ہاں، جبکہ وہ جانتا ہے کہ موت آنی ہے، جس رب کی طرف سے دنیا میں آئے ہیں اسی رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے، بازگشت اسی خدا کی طرف ہے، اس کے باوجود انسان سرکشی کرتا ہے، خود کو کیا سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اکثر علماء نے اور مفسرین نے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو آیات ہے، آیت نمبر 6، 7 اور 8 اور اس کے بعد کی جو آیات ہے، یہ ابو جہل کے لیے نازل ہوئی ہیں، اور ابو جہل کے بارے میں باتیں کر رہی ہے، کیونکہ ہمیشہ جو ہے ابو جہل
کھڑا ہوتا تھا اور کہتا رہتا تھا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور میں بے نیاز ہوں، میں تو بہت دولت مند ہوں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی وہ باتیں کرتا تھا. لہٰذا اس کے لیے یہ آیات آئی ہے اور اسی کے بارے میں یہ آیات بات کر رہی ہیں. اور آیت نمبر اسپیشلی آیت نمبر 8، 9، 10 تو اسی کے لیے ہے. ابھی اس کا بیک گراؤنڈ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. آیت نمبر 9 میں پھر کیا کہا گیا؟ آیت نمبر 9 میں أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا، مجھے بتا کیا وہ شخص جو نہیں کرتا ہے، نہیں کرتا یعنی منع کرتا ہے، کہ مجھے بتایا جائے ایسا کہ جو انسان منع کرتا ہے، کس چیز سے منع کرتا ہے؟ عبداً اذا صلی، یعنی بندے کو نماز پڑھنے سے، بندگی کرنے سے، بندے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے جو منع کرتا ہے. أَرَأَيْتَ الَّذِي أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ، اور وہ جو ہدایت کے راستے پر ہے، ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے، اس کو بھی وہ روکتا ہے. آیت نمبر 11 میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا وہ جو ہدایت کے راستے پر ہے اس کو ہدایت کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے. اور آیت نمبر 12 میں کہا او امر بالتقوی، اور وہ جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ اس کو وہاں سے ہٹانا چاہ رہا ہے، ہدایت کے راستے سے ہٹانا چاہ رہا ہے، وہ تقوی کے راستے سے ہٹانا چاہ رہا ہے. تو آیت نمبر 13 میں کہا کہ ارأیت ان کذب وتولی، مجھے بتاؤ کہ یہ جو سرکشی کرتے ہیں، حق کی تکذیب کرتے ہیں، حق کو جھٹلا دیتے ہیں، اس کی طرف سے منہ پھیر لیتے ہیں، تو کیا ان کے لیے کوئی دردناک سرنوشت نہیں ہوگی؟ کیا ان کے لیے کوئی دردناک عذاب نہیں ہوگا؟ کیا وہ عذاب کے مستحق نہیں ہوں گے؟ آیت نمبر 14 میں اللہ نے کہا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ ان کے تمام اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے؟ اب اس میں ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں تمام آیات کا نچوڑ کیا ہے اب تک جو آیات پڑھی گئی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 14 تک، کہ وہ لوگ جو اللہ کے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ کی نماز سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور وہ ہدایت کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، تقوی کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، کیا ایسے لوگ جو حق کو جھٹلا دیتے ہیں کیا وہ عذاب کے مستحق نہیں ہیں؟ اور کیا انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ رب ان کو دیکھ رہا ہے؟ یہ باتیں کس کے لیے ہیں؟ یہ سب کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ان آیات کے پس منظر میں ایک روایت بیان کی گئی ہے، اسے تھوڑا سا توجہ سے سنیں. روایت ایسی ہے کہ ابو جہل، یہ بھی ابو جہل جیسے لوگ، ابو جہل اور ابو جہل جیسے لوگوں کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہے کہ ابو جہل نے اپنے اطراف میں رہنے والے لوگوں سے کہا تھا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے مٹی پر چہرہ رکھ دیں یا سجدہ کریں یا نماز پڑھیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، لوگوں نے کہا ہم لوگوں نے نماز پڑھتا ہوا تو دیکھا ہے ان کو. تو ابو جہل کہتا ہے کہ اگر میں نے اسے دیکھ لیا، نبی کو بے احترامی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو پھر میں ان کی گردن پر اپنے پیر کو رکھ دوں گا، یعنی ان کو روکوں گا نماز سے، اور میں نماز انہیں نہیں پڑھنے دوں گا، میں ان کو اللہ کی عبادت نہیں کرنے دوں گا. جب لوگوں سے اس نے یہ بات کہی تو لوگوں نے اشارہ کر کے نبی کی طرف دکھایا کہ دیکھو وہ تو اس وقت بھی نماز میں مشغول ہیں، وہ تو اس وقت بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. جب ابو جہل نے دیکھا کہ اللہ کی عبادت نبی کر رہے ہیں تو وہ نبی کے قریب آتا ہے، اور نبی کے قریب آنے کے بعد وہ یہ پوری طرح سے اپنے دل میں ارادہ کر کے آتا ہے کہ آج حبیب خدا کے گردن پر وہ اپنے پیر کو رکھ کر بے حرمتی کرے گا اور ان کو نماز سے روکے گا. لیکن لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بس نبی کے قریب وہ پہنچنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ اپنے قدم کو پھر پیچھے کر لیتا ہے اور پیچھے ہٹنے لگتا ہے. جب لوگوں نے اس کو پیچھے ہٹتا ہوا دیکھا اور بعد میں جب وہ پیچھے آ گیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ آخر تجھے کیا ہو گیا تھا، کیوں تو نبی کے قریب جانے کے بعد واپس پلٹ کر آ گیا اور تو پیچھے ہٹ گیا؟ تو ابو جہل بتاتا ہے کہ جب میں نبی کے قریب پہنچنے لگا تو میں نے نبی کے
اور اپنے درمیان میں بیچ میں ایک خندق دیکھی یعنی گڑھا دیکھا، اور وہ گڑھا ایسا تھا جس میں آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اور وہ منظر، وہ آگ کا شعلہ مجھے ڈرا گیا، میں ڈر گیا اسے دیکھ کر، اور میں اس وجہ سے اس سے اپنے آپ کو بچا کر وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ نبی اس موقع پر اپنی نماز کو ختم کرنے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آج وہ میرے قریب آ جاتا میری بے احترامی کرنے کے لیے جس ارادے سے وہ آیا تھا، اگر وہ میرے قریب بھی آ جاتا تو فرشتے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ یعنی حفاظت کے لیے پروردگار عالم نے نبی کے لیے فرشتے معمور کر کے رکھے تھے، تو وہ حفاظت کر رہے ہیں، لہٰذا نبی فرماتے ہیں کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اگر یہ میرے قریب آ جاتا۔ اور یہ ایسا ہے ابو جہل جو یہ جانتا ہے کہ نبی کریم ہدایت کے راستے پر ہے، اور جو آخر میں یہ باتیں کہی گئی نا کہ جو ہدایت کے راستے سے روکے، جو تقویٰ کے راستے سے روکے، وہ جانتا تھا کہ نبی ہدایت کے لیے آئے ہیں، وہ جانتا تھا کہ نبی سے زیادہ متقی کوئی نہیں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے، نگران ہے، ہر انسان کے عمل کا خداوند کریم کیا ہے؟ نگران ہے۔ اس کے باوجود یہ کام کر رہا تھا، لہٰذا اس کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ یہ جو یہ کام کر رہا ہے یا اس کے جیسا جو بھی ہوگا، جو ایسا کام کرے گا، کیا اس کے لیے دردناک عذاب نہ ہوگا؟ بے شک پروردگار عالم کے یہاں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب موجود ہے، اور ان سب لوگوں کو خداوند کریم کے یہاں ایک درد سے بھرا ہوا عذاب ملے گا۔ اب وہ عذاب کیسا ہوگا وہ اگلی آیات میں بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ جو جملہ ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ صرف ابو جہل کو دیکھ رہا ہے یا ابو جہل جیسے جتنے ہیں صرف اس کو دیکھ رہا ہے؟ نہیں، اللہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے نا، اللہ متقی کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ پرہیزگار کو بھی دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا ایک حدیث میں بڑی خوبصورت بات کی گئی، اور وہ یہ کہ فرماتے ہیں معصومین کے خدا کی عبادت ایسے کیا کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اللہ اکبر، اور اگر تم نہیں بھی دیکھ رہے ہو تو کم سے کم اس بات کا یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم سارا تقویٰ اس ایک جملے میں چھپا ہوا ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جس دن انسان کو اس بات کا یقین آ جائے گا کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اس دن انسان کے تقوی کا لیول خود بخود بڑھتا جائے گا۔ ایک بہت خوبصورت سی داستان مجھے یاد آتی ہے، بہت چھوٹی سی ہے مگر بہت پرمعنی ہے، یعنی پورے میننگ فل ہے۔ نجف کی سرزمین پر ایک طالب علم تھا جو اسٹڈی کرتا تھا، اور حوزے میں رہ کر اس نے پوری تعلیم حاصل کی، اور ساری تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایگزامینیشن اس نے پاس کیے، اور پھر سند یافتہ ہوا، یعنی اس کو سرٹیفائی کیا گیا۔ سرٹیفکیٹ لے کر جب وہ جانے لگا تو وہ اپنے استاد کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ استاد گرامی، اب تو میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں، میں نے علم حاصل کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ وصیت کریں۔ ٹھیک ہے، اب آپ سوچیں نا کہ ایک طالب علم جس نے 10 سے 15 سال تک علم حاصل کیا ہے، کتنی ڈگری اس کے پاس ہوگی، کتنا زیادہ علم دین اس کے پاس ہوگا، اس کو کیسی وصیتیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب اس نے یہ کہا نا اپنے استاد سے کہ آپ مجھے کوئی وصیت کریں جس پر میں عمل کر کے کامیاب ہو سکوں، تو ان کے استاد نے صرف ایک ہی جملہ کہا کہ میری وصیت صرف اتنی ہے کہ ہمیشہ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ تمہاری کامیابی کی کنجی اسی میں ہے، تمہارے تقویٰ کی چابی اسی میں ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اگر اس طرح کے استاد اور اس طرح کے شاگرد ہم بن جائیں
تو کتنا خوبصورت ہوگا ہمارے لیے سفر طے کرنا نا امام زمان کے لشکر تک پہنچنے کا۔ انشاءاللہ ہم سب اس بات کو خیال میں رکھتے ہوئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا اپنے اعمال انجام دیں گے اور امام زمان کے لشکر تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اب آیت آگے کیا کہتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اللہ کی نماز سے لوگوں کو روکا اور نبی کے اوپر اس طرح سے اذیتیں برسانے کی کوشش کی، اور جو ہدایت کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ ان کے عذاب کا تذکرہ کرتا ہے کہ کیسے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ آیت نمبر 15 میں خدا کہتا ہے کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، جیسا کہ وہ خیال کرتا ہے ایسا نہیں ہے، اگر وہ اپنے کام سے دستبردار نہ ہوگا تو ہم اس کے ناسیہ کہتے ہیں سر کے اگلے حصے کا بال، یعنی یہ جو پارٹ ہوتا ہے سر کا اگلا حصہ، اس کو ناسیہ کہتے ہیں، اس کو پکڑ کر ہم اس کو عذاب کی طرف کھینچتے ہوئے لے کر جائیں گے۔ کیا کہا کہ اللہ نے اس سے پہلے جو بات کی کہ یہ لوگ روکتے ہیں، نماز سے روکتے ہیں، ہدایت سے روکتے ہیں، تقویٰ سے روکتے ہیں، تو یہ کیا سمجھتے ہیں آزاد ہیں، انہیں کچھ نہیں کیا جائے گا، انہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان غرور رکھنے والے انسان کو، ان مستکبر انسانوں کو سر کے آگے حصے کے بالوں سے پکڑا جائے گا، اور نصفاً کہتے ہیں پکڑنے کو یا کھینچنے کو یا منہ پر تماچا مارنے کو کہتے ہیں نصفاً، ٹھیک ہے؟ تو ان کو آگے کے بال سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے ان کو لے جایا جائے گا، اور یا منہ کے کالا کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ جملہ جو ہے نصفاً بالناسیہ، کہ منہ کو کالا کرنا نصفان کہتے ہیں، یعنی آپ یہ سمجھ لینا کہ کسی کو ذلت دینے کے معنی میں آتا ہے یہ جملہ نصفان اور ناسیہ، بال کو آگے کی طرف سے پکڑ کر کھینچنا کتنی ذلت کی بات ہے نا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس طرح سے ان کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے جایا جائے گا، اور ناسیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہی دروغ گو اور خطا کار ناسیہ، یعنی وہ لوگ جو جھوٹے ہیں، ہاں، اور وہ جو خطا کرتے ہیں، وہ جو خطا کار لوگ ہیں اور جھوٹے لوگ ہیں، ان کو پیشانی سے پکڑ کر لے جایا جائے گا۔ ان دو آیتوں کے پڑھنے کے بعد اس کے درمیان بھی ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ ہے، اسے بھی آپ سنیں، کہ جس وقت سورہ رحمان نازل ہوئی ہے تو تمام اصحاب پیغمبر سے نبی کریم نے کہا تھا کہ کون ہے تم میں سے جو اس سورہ رحمان کو قریش کے درمیان، قریش کے جتنے بھی رئیس لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کے درمیان جا کر پڑھے گا۔ سارے لوگ خاموش تھے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور اس میں ایک شخص جو تھا عبداللہ ابن مسعود، وہ کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ سورہ قریش کے درمیان میں پڑھوں گا، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود تھوڑے سے دبلے پتلے سے تھے، کمزور سے تھے، ان کا قد بھی تھوڑا سا کم تھا، لہٰذا وہ گئے اور قریش کے درمیان اس سورے کو پڑھا، جبکہ وہ سب کے سب کعبے کے قریب موجود تھے۔ اور جب اس سورے کی تلاوت کو انہوں نے شروع کیا تو ابو جہل وہاں پر کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد عبداللہ ابن مسعود کے منہ پر وہ تماچا مار دیتا ہے۔ جب تماچا مار دیتا ہے تو ان کا کان جو ہے، ان کی کان کی لویں پھٹ جاتی ہیں، خون بہنے لگتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود روتے ہوئے نبی کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ سورہ رحمان کی تلاوت کی جا رہی تھی، اور اس موقع پر اس طرح سے ابو جہل نے مجھے مارا ہے۔ نبی کریم بھی غمگین ہو گئے اس منظر کو دیکھنے کے بعد، لیکن اسی موقع پر جبرائیل امین نازل ہوتے جو مسکرا رہے تھے، تو نبی فرماتے ہیں جبرائیل، عبداللہ ابن مسعود رو رہے ہیں، میں غمگین ہوں، ان کو خون بہ رہا ہے، ان کو چوٹ لگی ہے، اور تم مسکرا رہے ہو؟ تو جبرائیل نے کہا ان قریب اے میرے اللہ کے حبیب، آپ کو میرے مسکرانے کی وجہ پتہ چل جائے گی۔
پھر اس کے بعد جبرائیل چلے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب جنگ بدر ہوتی ہے، اور جنگ بدر میں جب مسلمان کامیاب ہوتے ہیں، جب ان کو جیت حاصل ہوتی ہے، تو ابن مسعود جو ہے نا، یہ جن کو مارا تھا ابو جہل نے، وہ سارے لوگوں کے درمیان جو مارے گئے ہیں ان کے درمیان آتے ہیں، اور ابو جہل کو جب پڑا ہوا دیکھتے ہیں تو ابو جہل اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، عبداللہ ابن مسعود اس کے سینے پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد جب وہ آنکھ کھول کر دیکھتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود میرے سینے پہ بیٹھے ہیں، تو یہ کہتا ہے ابو جہل بہت غصے میں کہ اے چرواہے، تجھے معلوم ہے کہ تو کتنی بلند جگہ پر بیٹھا ہوا ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود جواب دیتے ہیں کہ میری نگاہ میں اسلام سے بہتر اور اسلام سے برتر اور بلند کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلام سب سے بلند ہے، اسلام سب سے بہتر ہے، تو اسلام کی برتری ہے بس، اور میں تجھے برتر نہیں سمجھتا۔ تو اس موقع پر ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ اے نبی کے دوست، تو نبی کا دوست ہے نا، جا کے نبی سے کہہ دینا کہ میں نے نہ ان کو اپنی زندگی میں دوست مانا تھا، اور نہ آخری یہ میری سانسیں ہیں اس موقع پر میں ان کو نبی مانوں گا اور نہ اپنا دوست مانوں گا۔ اور نبی نے یہ بات جب سنی تھی تو اس موقع پر نبی نے یہ جملہ کہا تھا کہ میرے زمانے کا فرعون تو موسیٰ کے زمانے کے فرعون سے بھی زیادہ بدتر ہے، کیونکہ موسیٰ کے زمانے کا فرعون تو پھر بھی آخری سانس میں شرمندہ ہوا تھا تھوڑا سا، لیکن یہ تو آخری سانس میں بھی اس طرح سے اکڑ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے جو ہے ابو جہل کی طرف دیکھا، تو ابو جہل نے کہا کہ سن اے عبداللہ ابن مسعود، میرے سر کو بہت تیز تلوار سے قلم کرنا۔ تو کہا ٹھیک ہے، عبداللہ ابن مسعود نے اس کے سر کو قلم کیا، اور قلم کرنے کے بعد بالوں سے پکڑ کر لے جانا چاہ رہے، بالوں سے پکڑ کر اس کے سر کو نبی کی خدمت میں لے کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ سر کے اگلے حصے سے بال کا پکڑ کر لے جانا، یعنی یہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ یہ جو نبی کی توہین کرنے والوں کے لیے وعدہ کیا اللہ نے کہ ان کے سر کے بالوں کے اگلے حصے کو پکڑ کر انہیں کھینچتا ہوا لایا جائے گا، تو یہ تو دنیا میں بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اور آخرت میں بھی اسی طرح سے اس کو لایا جائے گا۔ اب نبی کو وہ بات سمجھ میں آئی کہ کیوں جبرائیل ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے جب عبداللہ ابن مسعود کو اس نے تھپڑ مارا تھا، تو یہ جبرائیل امین نے مسکرانے کی وجہ نہیں بتائی تھی، کہا تھا ان قریب پتہ چلے گا۔ تو اس موقع پر نبی کریم کو محسوس ہوا کہ جبرائیل کی مسکرانے کی وجہ کیا تھی، یعنی اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے، اور یہ سارے انسیڈنٹ ہوئے ہیں اور یہ ساری آیات نازل ہوئی ہیں، انسیڈنٹ ہوتے رہے، آیات نازل ہوتی رہی، اسی لیے کہا گیا کہ 5 آیتیں تو غار حرا میں اور بقیہ کی آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا، لاسٹ میننگ کیا نکلا کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ذلیل کیا جائے گا اور آخرت میں تو ذلت ان کا مقدر ہے ہی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 17 میں فَلْيَدْعُوا نَادِئًا، پھر وہ جسے چاہے پکارتا رہے، اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آنے والا ہے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، اور ہم بھی عنقریب دوزخ کے عذاب دینے والے فرشتوں کو پکاریں گے۔ آیت نمبر 17 میں یہ کیوں کہا کہ جس کو جی چاہے وہ پکارتا رہے، اس کا بھی ایک پس منظر ہے، اور وہ یہ کہ ابن عباس نے روایت کی ہے کہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ ابو جہل ایک مرتبہ نبی کریم کی خدمت میں اس وقت آیا تھا جب نبی کریم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اور نبی کریم سے آ کر کہتا ہے کہ میں نے تم کو کتنی بار منع کیا ہے کہ تمہیں نماز نہیں پڑھنی، اس غصے میں آ کر کہتا ہے کہ منع کرتا ہوں پھر بھی تم عبادت کرتے ہو، پھر بھی تم نماز پڑھتے ہو، تو نبی نے اس کو جھڑکا اور دھتکار کر وہاں سے جھڑک دیا، ہٹا دیا۔ تو اس موقع پر ابو جہل نے نبی کریم سے کہا تھا اچھا تو تم مجھے دھتکارتے ہو، تم مجھے جھڑک رہے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ پورا علاقہ میرا ہے، یہ پوری سرزمین میری ہے، اور یہ قوم میری ہے، یہ قبیلہ میرا ہے۔ اللہ اس پر یہ کہہ رہا ہے کہ پھر اس موقع پر جب تمہیں بال سے پکڑ کر کھینچا جائے گا دنیا میں اور آخرت میں، تو تم پکارتے رہو، کسی کو بھی کوئی تمہاری مدد کے لیے
نہیں آئے گا۔ تم کسے پکارو گے؟ ابھی تو تم اپنے قبیلے کی دھمکی دے رہے ہو میرے حبیب کو، لیکن جب ہمارا عذاب، ہمارا قہر نازل ہوگا تو تم کس کو بھی پکار لو، کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ اور اس وقت ہم پکاریں گے کس کو؟ زبانیہ۔ زبانیہ کہتے ہیں ان فرشتوں کو جو دوزخ کے عذاب کے لیے معمور ہوئے ہیں، جن کو ڈیوٹی دی گئی ہے دوزخ کے عذاب نازل کرنے کے لیے، دوزخیوں کو عذاب دینے کے لیے، ان کو اس آیت میں زبانیہ کہا گیا ہے۔ تو پھر ہم پکاریں گے، اور جب ہم پکاریں گے تو وہ فرشتے اللہ کی ندا پر، اللہ کی آواز پر آئیں گے اور تمہیں عذاب دیں گے۔ تمہاری آواز پر تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن اللہ کی آواز پر سارے کے سارے لوگ آ جائیں گے۔ اس کے بعد آخری آیت میں خداوند کریم نے سورہ کی آخریت میں جو آیت سجدہ ہے، لاسٹ آیت جو ہے وہ آیت سجدہ ہے، اللہ نے کہا کلا، وہ جو تیرے سجدہ کرنے پر، ترک کرنے پر، یعنی تم اے میرے حبیب، وہ جو لوگ تم کو کہتے ہیں کہ تم سجدہ نہیں کرو اور تمہیں اصرار کرتے ہیں، بہت زیادہ پریشر تمہارے اوپر ڈالتے ہیں کہ تمہیں سجدہ نہیں کرنا ہے، تو کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تم ہرگز ان کی اطاعت نہ کرنا، لا تطعوا واسجد واقترب، ان کی اطاعت نہ کرو، سجدہ کرو اور خدا کے تقرب کو حاصل کرو۔ آپ تمام لوگوں سے التماس ہے جس نے بھی اس آیت کو سنا ہے ان سب پر سجدہ واجب ہوتا ہے، کیونکہ اس سورے میں اس آیت کی جو سجدے والی آیت ہے اس پر سجدہ واجب ہے، لہٰذا آپ سب سجدہ کر لیں۔ تو خدا نے آخر میں کیا کہا کہ ان کی باتوں کو تمہیں نہیں سننا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور خدا کے لیے سجدہ کرنا ہے اور خدا کے تقرب کو حاصل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہو، اور یہ حدیث بھی خود نبی کریم کی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت بندہ ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، لہٰذا خداوند کریم کہتا ہے کہ تم ان کی باتوں کو نہ سننا، تم میری اطاعت کرنا، تم سجدہ کرنا، تم میری قربت کو حاصل کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم تمہارا مددگار ہے، خداوند کریم تمہارے ساتھ ہے، اور ہر وقت وہ تمہارے اعمال کو بھی اور تمہارے دشمنوں کے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک سورہ فاتحہ کی التباس۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ چہارہ معصومین، بارہ امام، پنجدان پاک، شہیدان کرب و بلا، اسیران کرب و بلا و یتیمان کرب و بلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب ہو جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات کی ارواح کو بخشنے خدا بند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس کا ثواب تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین اور خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں ان کے تمام مرحومین کو پہنچے، اور دعا کرتے ہیں خدا بند کریم مرحومین کے درجات کو بلند کرے، مرحومین کے نامہ اعمال کو روز محشر دائیں ہاتھ میں عطا کرے، خدا بند کریم مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت کرے۔ اور اس سورے کے صدقے خدا سے دعا کرتے ہیں معبود حقیقی
اس سورے میں تو نے قلم کا ذکر کیا، اس سورے میں تو نے علم کا ذکر کیا، اور تیرا پہلا ہی جملہ اقرا سے تھا، پڑھو سے تھا، تعلیم سے تھا، لہٰذا وہ بچے جو امتحانات میں بیٹھے ہیں تجھے اس سورے کا واسطہ دیتے ہیں، امتحانات میں بیٹھے ہیں یا امتحانات دے چکے ہیں، خدایا انہیں بہترین کامیابی عنایت فرمانا، ہمارے بچوں کو بہترین علم حاصل کرنے والا قرار دینا۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔